अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल एडवाइज़र राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग तो नाम ही नवाज शरीफ का है, क्या तबसरा करेंगे? इस मुल्क को इसी रवैये ने, याद रखना, इसी रवैये ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है। ये बात सुनो, बर्रे सगीर में देखो, इधर हमारे यहाँ कोई 24-25 करोड़ है, कोई 20-22 इंडिया में होगा, कोई इतना ही 24-25 उधर होगा बांग्लादेश में। तो इनमें से मैं सादा सवाल पूछ रहा हूँ, अरब ओरिजिन कितने लोगों का होगा, सेंट्रल एशियन कितने होंगे, ओरिजिनली अफ़गान कितने होंगे, ईरानियंस कितने होंगे, सेंट्रल एशियंस वगैरह ये सारा डाल के 2, 4, 5, 6 करोड़। बाकी कौन है बताएं ना मुझे, बाकी कौन है? देखो, हमने बहुत से जो मजलूम तबकात थे यहाँ के, मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, वो ना होने के बराबर है, और राजा मान सिंह ये वो वगैरह अकबर के दरबारी थे, उन्होंने तो नहीं कबूल किया। जो पैसिव वॉइसेस, गाबा साहब की एक किताब है, उन लोगों ने ब्राह्मणों के, खत्रियों के मजालिम से तंग आ गए, उनको इसमें पनाह नजर आई। अच्छा, होता क्या है, ये बुत पूजना छोड़ दिया, बंदे पूजना शुरू कर दिया। ये शख्सियत परस्ती जो है, ये बुत परस्ती की ही एक शक्ल है। मेजॉरिटी बर्रे सगीर की तारीख़ को अगर आप तफसील से पढ़ें, ज़रा गहराई में जाके पढ़ें, तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा, और उसी के नतीजे में ये तबाही हुई है। यानी अंदाज़ा लगाओ, लॉक स्टॉक एंड बैरल, एक पूरा ख़ानदान अवाम के सर पे, और वो कहते हैं वही अबे तो जाबे। हैरत अंगेज़ बात है। लोअर मिडिल क्लासेस, अपर मिडिल क्लासेस, हर तरह के बच्चे अच्छे से अच्छे पाकिस्तान की तारीख में, खेल से लेके म्यूज़िक तक, म्यूज़िक से लेके गायकी तक, मसब्बरी तक, साइंस तक, वो बाकी जितनी प्योर साइंसेज हैं उनमें हैं सियासतदान नहीं। वजह क्या है? मियाँ ते नारे बजणगे, भी क्यों बजणगे? जब तक सूरज चांद रहेगा, भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ओ खुदा का खौफ करो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। इन रवैयों ने हमें मरवाया है, और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये लोगों के कंधों पे चढ़ के पहुँचे हैं। और अवाम, याद रखना, आम आदमी हमारा ऐसा है जो अपने कातिल को अपने कंधों पे बिठा के भंगड़े डालता हुआ तख्तादार पे लेके जाता है अपने कातिल को, फिर वहां चढ़ के फंदा अपने गले में डालता है और उससे कहता है, अली जनाब, मियाँ साहब, खान साहब, फलाना साहब, टमकाना साहब, लिवर वो खिंच दो जितना फट्टा निकल जाते, मैं थोड़े ते कुर्बान हो जाऊँ। अब पीपल्स पार्टी नाम क्या है भुट्टो का? बिलावल भुट्टो जरदारी। डज इट मेक एनी सेंस? पिदरी माशरा है, वो जरदारी है, लेकिन नहीं, भुट्टो का नाम जरूरी था। पीपल्स पार्टी नाम भुट्टो का, पीटीआई नाम इमरान खान का, नून लीग नाम नवाज शरीफ का। वो इतनी कहानी है आपकी, अंजाम देख लो अपना। अब भी बाज ना है तो इससे ज्यादा भयानक होगा। और कमाल देखो, जहां ये नहीं है उन्हें घास को नहीं डालता, चूंकि उनमें और तरह के ऐब हैं। ये मॉडर्न दुनिया को समझती नहीं। हमारी भी बदनसीबी है, हम चक्की के 2 पार्टों में, जहां वाकई जमहूरियत है वो एक पार्ट है, उनको अकल नहीं। हसन साहब, दूसरी तरफ कौमी अखबार में शाया एक तज्जिया निगार का कहना है कि नवाज शरीफ अपने दस्तूरुल अमल का ऐलान मज़ार कायद पर खड़े होकर करेंगे। दस्तूर इनका क्या है? जद्दा, वहां की स्टील मिल। दारुल अमल क्या है? एवन फील्ड। अब कायद आज़म की पूरी जिंदगी, बहुत बिल्कुल ही बच्चे थे, टीन एज में थे जब वो चले गए। उनके वालिद के एक दोस्त थे, उनके हालात ठीक नहीं थे। अच्छा, उन्होंने तो नहीं प्रॉपर्टी बनाई वहां पाकिस्तान में, उनके रिस्क के हलाल से बनी हुई प्रॉपर्टीज गिनी नहीं जाती, वो सब दान कर गए। हत्ता कि वो बेटी जिसके साथ उनका फासला हो गया था, उसको भी।
وہ آج اربوں خربوں میں ہوں گی. وہ دان کر گئے اور انگلینڈ میں نہیں بنائی جہاں ان کا بچپن گزرا تھا, جہاں ان کی جوانی گزری تھی, جہاں انہوں نے پریکٹس کی تھی. اچھا, یہ تو حال ہے قائد اعظم کا. اب یہ جو سیلف میڈ اور ہوم میڈ پارٹی میڈ قائد اعظم ثانی ہیں, انہوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اب مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں؟ میرے تو قائدین ہی نہیں مان. میں قائد اعظم کو دیکھوں, قائد اعظم ثانی کو دیکھوں. 5 سال سے کم حکومت تھی شیر شاہ سوری کی. ہندوستان کو اس نے آج کی جدید ترین سٹیٹس کی طرح کرائم فری کر دیا. لیس دین 5 ایئرس. یہ شیر شاہ سوری بھی کون تھا, انہوں نے شوق ہے. اچھا, اس کو چھوڑو. ویسے حسن صاحب, نواز شریف نے اپنی تقریر میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی تکالیف کا حوالہ دیا. کیا وہ ان دونوں کو دوبارہ پارٹی میں لینا چاہتے ہیں؟ وہ یار یہ فلرٹیشن ہے اور کیا ہے. کہ تو رجال ہے پارٹی میں رہ کیا گیا ہے. لوگ بہت سارے ہیں جو بارڈر لائن پہ ہیں, مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ بارڈر لائن پہ ہیں, چونکہ انہیں پتا ہے کہ آگے تو ہے ہی کچھ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو سب سے بڑی تکلیفیں تو ان کی قیادت سے ملی, ذلت ملی, نظر انداز کیا جانا, یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے. تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ایسوسیشن کا, ایک قربت کا, انہوں نے تو اجاز اللہ کو ماری بنا بلندے آ جائے یار جو جی وہ دی بیچارے دی جو جی دی کی اوقات ہیں. کہتے یار تمہارا باپ ہمارا مسن تھا, تو ہم احسان فراموش نہیں ہیں, تم ہی کتے ادھر ادھر نوکری کر لیں. وہ کدی کتے دوڑیا پھرتا, کدی کتے دوڑیا پھرتا. تو اس طرح نہیں ہوتا. زندگی میں یاد رکھنا احسان بہت بڑی چیز ہے. جن معنوں میں ہم احسان کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں وہ غلط ہے. احسان ہوتا ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا. سبحان اللہ. اور خاندانی آدمی وہ ہوتا ہے جس اگر اس کو کبھی کسی نے اس کی کوئی کمی پوری کی ہو, وہ ساری زندگی نہیں بھولتا. چھوڑو. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پولیس میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں. یہ آج کل کیا کالی بھیڑوں کا کوئی سیزن چل رہا ہے؟ اس سے پہلے شہباز شریف نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا. ہاں, یہ سیزن ہی نہیں سارے ڈرامہ ہی نا. بڑا خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, زبردست مریم, ماشاء اللہ, بڑے ہوتے جا رہے. اللہ نظر بد سے بچائیں. یہ سیزن ہی ہے سارے, سیاست سے لے کر صحافت تک ہیں. دیکھو بات سنو, ہر جگہ, ہر شعبہ, ہر ادارہ, ہر معاملہ بالکل اس میں کالی بھیڑیں. اب تو کالی ہی رہ گئی ہیں. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کالی بھیڑ کو کیوں آپ کرتے ہو فوکس. بھیڑ کالی ہو, چٹی ہو, پیلی ہو, نیلی ہو, یہ بے ضرر ہوتی ہے, معصوم ہوتی ہے. انسان کے لیے اس کی اون سے لے کر گوشت تک وہ بہت کام کا. اچھا, یہ بھیڑیں نہیں ہیں, یہ بھوکے بھیڑیے ہیں. یہ بھوکے بھیڑیے ہیں. اور جب ضرورت پڑتی ہے, یاد رکھنا, یہ محاورہ ہے فارسی کا, آنکھ نہیں جھپکتے, ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کھائیں. یہ بنیادی طور پہ یہ بھوکے بھیڑیے ہیں. یہ بھیڑوں کو بدنام نہ کرو یار. بھیڑ تو معصوم ہوتی ہے, بے ضرر ہوتی ہے. بلکہ بلی کہتے ہیں کہ اگر سارا کچھ بند کر دو تو آنکھ پہ جھپٹتی ہے. بھیڑ بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو دیکھنے میں بھی کیوٹ ہے, کھانے میں بھی لذیذ ہے, اس کی اون بھی بڑی مزیدار ہے. خدا کا خوف کرو. باقی یہ پورا ملک ادروائز جدھر جاؤ تو میں وہ ایک گھسا پیٹا رہا ہے وہ جدی پونچھتے پیر رکھیں گا وہی سردار ہے. بچھوؤں کی قطار ہے ہر جگہ. حسب اب 2 مختلف اخباری خبروں پر آپ کا تبصرہ چاہوں گی. پہلی خبر, ایف آئی اے نے جعلی ٹیکنیکل ڈگریاں جاری کرنے والے غیر قانونی اداروں کے 3 مالکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں جعلی ڈگریاں, سرٹیفکیٹس, ڈپلومے, جعلی مہریں وغیرہ برآمد کر لیں. دوسری خبر, شہر لاہور کے 50 مقامات سے لیے گئے دودھ کے سیمپل فیل قرار دے دیے گئے. دودھ کے اندر سوڈیم کلورائڈ, لاش محفوظ کرنے والا کیمیکل فارمالین, یوریا کھاد, کاسٹک سوڈا, صابن سرف پائے گئے. ہم نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کا تو سنا تھا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ میں ہوں, یہ آپ ہیں, یہ ہم ہیں.
زندہ قوم ہیں، یہ ہم آپ ہیں. یہاں کوئی بیرونی عناصر، کوئی فلانا جاسوس، کوئی دہشت گرد نہیں. یہ بدترین دہشت گردیاں کوئی نہیں کر رہا. دیکھو بات سنو، ہماری آنکھوں میں روحوں پہ جالے لگے، کالک. دہشت گردی ہوتی ہے، بم پھٹتا ہے، چیتھڑے اڑتے ہیں، خون اڑتا ہے، وہ بڑا کھپ پڑتی. یہ جو دہشت گردی ہیں آپ دودھ کرو رہی ہیں. میرا یہ 33 سال ہو گئے مجھے پاگلوں کی طرح یہ کرتے ہوئے. میں یہ سوچ کے کانپ اٹھتا ہوں، یہ زہریلا دودھ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سوچتا ہوں جو محروم طبقات ہیں جن کی بھاری اکثریت ہے، 90% ہیں، ان کے بچے بچیاں جب یہ دودھ پی کے بڑے ہوں گے اور کل ان کی آپس میں شادیاں ہوں گی تو تمہاری نسلیں مڈجٹس، دولے شاہ کے چوہے ہوں گے. میرا تو یہ ایشو ہے اور کسی کا نہیں ہے. اچھا، اب رہ گئیں یہ جو آپ جعلی ٹیکنیکل ڈگری ہیں. جعلی ڈگری اگر ہو نا، ایم اے اردو، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے فلانا، ایم اے ٹمکانا، بی ایچ، وہ چل جاتی ہے. دیکھو یہ جو آتا ہے اس میں، کوئی پٹرولیم انجینئر ہے، کوئی کرین آپریٹر ہے، کوئی فائر اینڈ سیفٹی، کوئی فرسٹ ایڈ، کوئی وہ خدا کا خوف کرو، مکینیکل، سول سسٹم ٹیکنیشین، الیکٹریشین، شیف، مکینک، کنٹرولر، کوالٹی. اچھا، یہ پل، سڑکیں بنانے والے، بجلی، وائرنگ، یہ سارا یہ قتل کی یہ سندیں یا جو بھی آپ نے کہا ہے جعلی ڈگری ہیں. اور اس سے بڑھ کے تمہاری تو پہلے ہی وجہ شہرت ہے بھکاری، اوپر سے بھکاری، نیچے بیرون ملک سعودی عربیہ تک پاکستانی بھکاری اس کی پہچان بن گئے. اب کیا ہوگا جب یہ 2 نمبر ڈگریاں لے کے یہ وہاں جائیں گے اور قتل عام میں ملوث پائے جائیں گے تو اگر کوئی امیج ہے، اگر مجھے نہیں پتا کو مڑا موٹا کہیں کو رہ رو گیا ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ قتل عام ہے، یہ دہشت گردی کی آخری انتہا ہے. دیکھو یہ اچھا وائرنگ کرنے والا ہے ایک بندہ، میں چند دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اوپر کو پتہ نہیں وائرنگ کا کو فلانا ہوا، پورا خاندان جل کے مر گیا. وہ میرا خیال ہے گراؤنڈ فلور پہ تھے، اوپر تھا بجلی، اخباروں میں تھی یہ خبر. اب یہ جب یہ بدبخت جو ہیں، یہ کوئی ویلڈر ہوگا، پتہ لگے گا آپ نے ویلڈ کرا کے یوں کر کے اب سڑک پہ نکلے گا، خدا کی پناہ وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا قاتل ہوگا. اچھا، وہ لاشیں محفوظ کرنے والے کیمیکلز اگر دودھ میں استعمال ہوں گے تو یہ لاشوں پہ مشتمل، زندہ لاشوں پہ. لیکن ہمارے ایشوز ہی یہ نہیں ہیں، اور چبل ہم اتنے ہیں. سیاسی استحکام، وہی اخلاقی استحکام کی طرف آؤ. تمہارا معاشی استحکام جو ہے نا، یہ سیاسی استحکام، معاشی، یہ جڑواں دونوں ان کا بیڑا غرق اخلاقی عدم استحکام نے کیا ہے. قدم قدم پہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، نہ دوا نہ غذا. میرے تو سارے کالمز اٹھا کے دیکھ لو، 32-33 سال ڈھیر لگا کتابوں کا، اثر زیرو. لیکن پتہ نہیں، ہم بھی ڈھیٹ ہیں، بے شرم ہیں. بس بے شرمی کی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں لگے میں. ابھی میں جو بول رہا ہوں اس کی کیا اوقات ہے، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی. انہیں سوائے اپنے مفاد کے کوئی بات سنائی نہیں دیتی، کوئی حرکت ایسی دکھائی نہیں دیتی. یہ ویٹ سکینڈل ہے، کدھر گیا پتہ ہی نہیں. جتنے گئیاں بیڑیاں ہوتے گئے ملا. 2-4 پتہ نہیں کو بجو باندر جا پڑھ لے انہیں ایویں فنکشنری، انہوں نے بھی 2 سال بعد پتہ کرنا، 1.5 سال بعد پتہ کرنا. وہ ان کو سیف پیسج کہیں سے ملا جائے گا. بڑے لوگوں کو نہیں ملا، ان کو بھی مل جائے گا. ان کو کہا گا ٹیمپریری قسم کے قربانی کے بکرے بن جاؤ، بس ختم. بعد میں تمہیں کمپنسیٹ بھی کر دیں گے. وہ ختم ہے. چلو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر. پچھلے دنوں انتہائی دل خراش خبر چھپی کہ گریٹر اقبال پارک میں ایک ماں اپنے 4 بچوں کو لاوارث چھوڑ کر چلی گئی، جن میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے. ہاں تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اور یہ ہمارے اسلاف کی، ہماری کتابوں میں، مقدس کتابوں میں بچپن سے سنا کہ روز محشر مائیں بچوں کو بھول جائیں گی اور حمل ضائع ہو جائے گی.
تو وہ اس ماں کو آپ نے یا کس نے, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی, کس نے ایک ڈائن میں, ایک چڑیل میں, ایک پاگل کو وجہ ہوگی نا. اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت اور دلچسپ اور رلا دینے والی بات کیا ہے, یہ اقبال پارک میں یہ سارا واقعہ ہوا. کس کے نام پہ رکھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال, شاعر مشرق. پتہ نہیں تصور پاکستان کا تو پتہ نہیں کیا. اب یہ سارا کریڈٹ علامہ اقبال سے منسوب پارک میں سگی ماں اقبال کے 4 شاہینوں کو, سمجھ آئی, بھیڑیوں کے سپرد کر گئی. بات سنو, خبریں اس طرح کی لایا کرو. یہ جو کلرکوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں نا تجزیے, ہم کوئی تجزیہ نگار نگور, ہم کوئی تجزیہ مجزیہ نہیں کرتے. اس طرح کے ماتم کرو, پتہ نہیں شاید کہیں کسی بیٹھے کو ہوش آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں صرف یہی پڑی ہوئی ہے کہ یہ سیاسی استحکام نہیں ہے, یہ اپنا وہ بھائی مجھا نہیں ہے, جدوں دل کردہ پہنا بن جانی ہے. تو اصل باتوں کی طرف آؤ, اور ان کا کوئی شارٹ ٹرم علاج نہیں ہے. یاد رکھو, کب سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کل نہیں ہوں گے, یہ اللہ کرے گا کہیں نہ کہیں محفوظ رہیں گی. جب تک ایک پوری نئی جنریشن نہیں آتی, اس کے بارے میں تو سوچا ہی کسی نے نہیں. چھوٹی عمروں سے بچے اٹھاؤ, ان کی ایک خاص ماحول میں خاص خطوط پہ ان کی تربیت کرو, تو شاید جب وہ کل معاملات سنبھالیں. ہمارے ہوتے ہوئے نہیں, ہمارے ہوتے ہوئے جو نحوست طاری ہونی تھی وہ ہو چکی, اب نہیں. لیکن چلو خیر ہے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ایک قومی اخبار کے کامرس رپورٹر نے ذرائع سے خبر دی ہے کہ لیسکو ملازمین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ کریں تو مقدمات, نہ کریں تو محکمانہ کارروائی ہوتی ہے. ذہنی دباؤ کے باعث ملازم نے خودکشی کرنے سے پہلے تحریر چھوڑی کہ لیسکو افسروں کی جانب سے بے جا پریشر ڈالا جا رہا ہے. سارے ملک کی کہانی ہے. جس جگہ سے دیکھ لو, وہ اقبال پارک میں ایک ماں بچے چھوڑ گئی, اور یہ ایک ہی کہانی ہے. دیکھو بات سنو, بڑی سی بڑے المناک کہانی میں بھی گانے بھی ہوتے ہیں. انارکلی کو زندہ چنوایا بھی جاتا ہے, انارکلی دربار میں گانے بھی گاتی ہے. سو پاکستان ایک ایکشن سے, کامیڈی سے بھرپور ایک فلم کی طرح چل رہا ہے. اس اور اس خبر میں مجھے بتاؤ مریم, آپ دیانتداری سے کو فرق ہے. چند دن پہلے اپنے ہی پروگرام میں نے ایک بات کی تھی کہ اپنے اس کے ایک قریبی کے آصف عفان کے حوالے سے, کہ اس کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ خدا کا واسطہ فیلڈ سے مجھے کوئی دفتری کام. تو اس نے کہا لوگ تو فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اس نے کہا جی نہیں, میری نیند اڑ گئی. چلان, ہاں اتنے چلان کرو. تو کیا ہے وہ, تم تو جو نارمل ہے اس کو بھی اب نارمل کر دیتے ہو. اس لیے بہت اچھی بات ہے. یہ لیسکو میسکو نہیں, یہ سارا ہی فیاسکو. چلو بہت اچھا. ٹھیک ہے, نیکسٹ خبر صاحب. یہ دو طرف سے عوام کا قتل عام ہو رہا ہے, دو طرف سے. ایک طرف سے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں, دوسری طرف سے سر کاٹا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی تباہی, یاد رکھنا کتنے سال ہو گئے, اقتصادی نہیں ہے, سیاسی نہیں ہے, اخلاقی ہے. یہ دونوں شعبے بھی برباد ہوئے ہیں چونکہ ان کی اخلاقیات برباد ہوئی. دل کو ہاتھ نہ پڑے کسی سیاستدان کے حرام کھاتے ہوئے اربوں میں کہ یار میرے ہم وطن, نہ سے ان سے بڑا کو لاڈ پیار, پر بندہ اتنا تو سوچتا ہے یار اس کو 2 وقت کی اچھی روٹی مل جائے, بچہ ماڑے موٹے اسکول چلا جائے, وہ بھی نہیں. ہمدردی تو دور کی بات ہے. یہ بالکل جیسے بھیڑیے ہوتے ہیں, بد کردار کر دیا انہوں نے لوگوں کو. جھوٹ, فریب, ملاوٹ, گندگی, جہاں مرضی تمہارا دل کرے. بتاؤ, پورا ہمارا پینل بیٹھتا ہے, کوئی ٹاس کر کے بتاؤ کسی جگہ کسی شعبے میں, بتاؤ ہوتا کیا ہے.
یہ وہ ملک ہے جہاں مراعات کے نام پہ غیر قانونی کاموں کو قانونی کر دیا گیا ہے. پرتعیش تزئین و آرائش کس کی؟ ملک کی یا پرائم منسٹر ہاؤس کی؟ تحفظ کس کا؟ غریب آدمی کا یا جاتی عمرے کا؟ فول پروف سیکیورٹی دینی ہو تم کیا ہو؟ تو جو بھی ہو کم ہے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر. اخباری رپورٹ کے مطابق IMF نے باثر طبقات کی اصل آمدنی زرعی شعبے میں چھپانے کی نشاندہی کر دی ہے. ایک اور لعنت. یہ بھی تیسری خبر. یہ پہلی 2-3 خبروں جیسی ہی ہے. یہ بدماشی روز اول سے چل رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابیاں اپنی جگہ، ناکامیاں بھی بہت. اس کا لینڈ ریفارمز کا. اور بات سنو ہندوستان نے کیا کیا تھا. بات بڑے شرم نہیں آتی. اچھا لینڈ ریفارم سے لے کے بھٹو کا سرداری نظام کے خاتمے والا خواب. میرے پاس پروونشل کوآرڈینیشن کی تمام پبلیکیشنز کا چارٹ تھا. گریڈ 18 تھوک کے آ گیا. میں نے کہا تو گندا سارا بھٹو کے زمانے کی بات ہے. اس وقت ہمیں کہا گیا کہ سرداری نظام کے خاتمے پہ لکھیں. ان بٹوین دا لائنز میں نے سارا کچھ لگ دیا. کچھ بھی نہیں ہوگا. I was a kid. I was in my 20s. مجھے پتا تھا یہ بکواس ہے. سرداری نظام کا خاتمہ وہ نہیں ہوا. لینڈ ریفارمز کرو. اچھا دوسری بات عوام کان کھول کے سن رہے ہیں. یہ زراعت کے آڑ میں یہ جو کھابے کھاتے ہیں اور جو ٹیکس بچاتے ہیں، مجھ سے جس چیز کی چاہو قسم لے لو، یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. بہت بڑی بدماشی ہو رہی ہے. وجہ ہے یہ اس وقت تھا زراعت جب اس طرح کے گیت چلتے تھے. پتہ ہے کیا ہے؟ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے. اوے اب یہ زراعت نہیں ہے. ایگریکلچر کو دنیا میں ایگری بزنس یا ایگری انڈسٹری کہتے ہیں. یہ لفظ متروک ہو چکا ہے. ہم جیسے گھٹیا لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اٹ از این انڈسٹری. یہ بزنس ہے، یہ انڈسٹری ہے. منافقو اس کو بزنس اور انڈسٹری سمجھو. یہ باقی جہاں دینا ہوتا ہے ٹیکس وہ بھی اپنی ایگریکلچر انکم میں ڈال کے یہ سارا. اور بات سنو اوقات. جب پاکستان میں نیا ٹریکٹر آیا مجھے خود پتا ہے، مجھے تب سمجھ نہیں تھی کہ جی گوریاں دی سازش ہے پاکستان کے خلاف. ذرا اندازہ لاؤ. ڈے ون تو تھنکنگ دیکھو کیسی بیمار ہے. کیا کہ یہ ٹریکٹر ہماری زمینوں کو جلا دیں گے. اب وہ تو سارا کچھ ہی میکنائزڈ ہے. پیوٹل سسٹم ہے، ٹریکٹرز ہیں، فلانا ہے ٹمکانا ہے. خدا کا خوف کرو. گرین ہاؤسز ہیں، پانی کی ایریگیشن کا سارا کچھ ہی. ہائیبرڈ بیج ہے. پتہ نہیں ہر جگہ. کھادیں کہاں ہوتی تھی آج سے 50-70-100 سال پہلے؟ بتاؤ مجھے. یہ یوریے موریے یہ علیحدہ کھا رہے ہیں. یعنی یہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے یہ کہتے ہیں نا دو منہی. ایک سپنی ہوتی ہے، پتہ نہیں میتھ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن دو منہی، دو منہوں والی جو ناگن ہے. یہ 100 منہوں والی ناگن ہے. کس فرنٹ پہ؟ یہ میں ہمارے جو تھے، مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، شبر زیدی صاحب. ان کا میں نے ایک انٹرویو سنا تھا. انہوں نے کوئی کوشش کی کچھ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی، فلانا کرنے کی. گھنڈے پہنچ گئے. توندے پہنچ گئیں. ختم ہو گئی بات. تو اب یہ یہاں رولز ریگولیشنز لاز بائی لاز ٹیکنیشین یہ سارا ٹیکسیشن وغیرہ ساری دوسری انڈسٹریز جیسی. اور یاد رکھو جس بندے کے پاس بہت زمین ہے وہ ہل چلا رہا ہے. وہ بات سمجھ نہیں آ رہی. کمبائن ہارویسٹرز. ہارویسٹنگ کب؟ دیکھو بات سنو کیا ہوتا تھا کہ جی آپ کی کو 2-4 پیلی ہیں، 10 ہیں میری ہیں، فاروق صاحب کی ہیں، اطہر صاحب کی ہیں. گندم پک گئی ہے، ہم اکٹھے ہو کے آپ کے کھیت میں کٹائی کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. یہ ہوتا تھا. اب ہارویسٹنگ ہوتی ہے.
یہ اس کو کہتے ہیں زراعت، بکواس کرتے ہیں. اٹ از بزنس، اٹ از انڈسٹری. ٹھیک ہے. یہ بھی پرانی خبروں کا ہی بچہ ہے. یہ سب بہن بھائی ہیں جتنی خبریں آپ نے ڈسکس کی. اور اچھا پالیٹکس پہ لعنت بھیجو. اس طرح کے لوگوں کو بتاؤ کسی کی لاکھ میں ایک کی سمجھ میں آ جائے، سمجھیں گے. حسن صاحب چلیں حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق پاکستان ریلوے کے پراپرٹی اینڈ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی 4 سال کی خصوصی آڈٹ رپورٹ میں 12 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہ کیا گیا. کیا کہیں گے؟ کیا ہے ایوری ویئر. میں تو ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ خالص لوا کھا گئے. یہ وہ لوگ ہیں. پی آئی اے اسٹیل مل، یہ اپنا ریلوے، 3 کی مثال. اب بھی جا کے لاہور کارپوریشن کا پتہ کرو. بے شرموں بے حیاؤں نے ضرورت سے سینکڑوں گنا زیادہ وہاں بندے برتے کیے ہوئے. کیوں؟ ووٹ بینک. یہ کئی منہوں سے ملک کو کھا رہے ہیں. ایک منہ نہیں، ایک ایسی بلا ہے جس کے 100 جبڑے ہیں ہر چکر میں. جاؤ جا کے پتہ کر لو لاہور کارپوریشن میں. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. ایک اخباری خبر کے مطابق حالیہ نو منتخب پنجاب ارکان اسمبلی بجٹ سے لا تعلق رہے. 196 اراکین نے بجٹ بحث میں حصہ نہ لیا. اکثر حاضری لگا کر غائب رہے. حاضری لگانے سے اراکین کو الاؤنس وغیرہ مل جاتا ہے. وہ الاؤنس تو انہی لوگوں کو ملتے ہیں نا، اسی قسم کے لوگوں کو. ٹی اے ڈی اے الاؤنس کیا پرائیویٹ کمپنی وغیرہ مجھے نہیں پتا. میں نے تو الحمدللہ کا حصہ. دیکھو بات سنو، لیکن ایک یہ سوال اس اعتبار سے اچھا لگا کہ مجھے اپنی ایک کھوئی ہوئی گمشدہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی. ایک روزنامہ تھا صداقت، اس میں منو بھائی، عباس اطہر اللہ بخشے دونوں، شاہ جی اور میں، ہم 3 بندے تھے اکٹھے تھے. اس میں روزنامہ صداقت مشرق بلڈنگ میں آفس تھا. تو میں نے ایک فیچر کروایا اور شائع ہوا، پنجاب اسمبلی کے گگو گھوڑے. یہ اس کی سرخی تھی جو میں نے کیا. خیر ہوا یہ کہ پنجاب اسمبلی سے ایک نوٹس آیا یا فلانا منو بھائی کو اور مجھے. اور منو بھائی میرے ساتھ بہت ان کا پیار تھا، شاہ جی کے ساتھ بھی بہت تھا. تو منو بھائی کہندا یار مرواتا ہے یہ وہ وغیرہ. اور میں کہا منو بھائی چلو کوئی گل نہیں. ادھر چلے گئے جی. میں یہ بات ہے، میں نے کہا بات سنو، گفتگو کرنے سے تمہارا نوٹس پڑھ لیا ہے، میں نے جو کیا ہے وہ تم نے پڑھ لیا ہے. منو بھائی کا تو لینے دینے کوئی نہیں اس کے ساتھ. یہ تو اب تو میرا چارج ہے، آئی ایم رسپانسبل. اور میں تمہیں تمہارے نوٹس کا جواب نہیں، تمہیں دھمکی دینے آیا ہوں. دھمکی دینے آیا ہوں. کیوں؟ میں تم سب کو عدالت میں لے جاؤں گا. ڈیفمیشن. تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بھیجنے کی؟ میں نے وہ اخبار اٹھائے، منہ پہ مارے. میں نے کہا دیکھو اخباروں میں لسٹیں چھپی ہیں تمہارے ایم پی ایس کی جو پورے سال میں ایک لفظ نہیں بولے. کیسا ہے؟ تو میں نے کہا گگو گھوڑا کنوں کہندے، کو اللہ معاف کرے، کو فوش گالی تو نہیں کٹ دیتی میں. گگو گھوڑا کنوں کہندے ہیں؟ چپ کر گئے. نہیں آتے ہیں جی پروسیجر تو فلانا تو یہ وہ ایمی فلانا، چاہ پیو جی فلانا ٹمکانا. یہ دیٹ واز دی اینڈ. تمہارا کیا خیال ہے میں آپ کو یہ 20-25 پتہ نہیں تک 26-27 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں؟ جو کوئی نئی بات ہے میری لیے تو نئی، لیکن تھینک یو ویری مچ. مجھے بالکل بھولی ہوئی بات یاد آ گئی. پنجاب اسمبلی دے گگو گھوڑے، یہ سرخی تھی، تصویریں تھیں. تو میں نے کہا میں کو اپنی طرف سے اور یہ تمہاری طرف سے لیک ہوئی ہے یہ بات کہ فلاں ممبران نے پورا سال ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو بیسیکلی تو الاؤنس تو خیر وہ تھے ہمیں بالکل ہی اتنے چونکا ہوں نا. اصل کام تو کوئی اور ہے. ادر بس مت ماری ہے یار کسی کی. جون جولائی میں بھاگا جائے، کوئی اسلام آباد جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، چھوڑو. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.